अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। दो बड़ी अहम खबरें हैं। ईरान ने एटमी क़ुव्वत हासिल कर ली है, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि अफ़गान पनाह गुज़ीनों के कितने अफ़गान पनाह गुज़ीन जो हैं वो 31 मार्च की डेडलाइन तक वो जा चुके हैं। हुकूमत ने कितने नंबर जारी किए हैं और इस्लामाबाद पुलिस से जो हमारी गुफ्तगू हुई है ज़िमन में, इस्लामाबाद पुलिस की क्या हिकमत अमली होगी क्रैकडाउन के हवाले से, उस हवाले से भी गुफ्तगू आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वाक़ई ईरान ने एटमी क़ुव्वत हासिल कर ली है। तो सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा कुछ मंजरनामे में माजी में जाने की कोशिश करेंगे और पूरे मंजरनामे को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि अमेरिका और इसराइल का जो कंसर्न है ईरान को लेकर वो है क्या है। ग्रेटर इसराइल, ये नेतन्याहू और इनके जैसे जो हम फिक्र लोग हैं उनका ये ख्वाब है कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है और वो ये समझते हैं कि ईरान जो है वो इस हमारे प्लान में रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट है। अमेरिका ईरान इसराइल के ऊपर अंधाधुंध एतमाद क्यों करता है? एक तो लॉबी उनकी ज़ाहिर बड़ी मजबूत है। दूसरा, अमेरिका ये समझता है कि मिडिल ईस्ट में जो हमारे सही मानों में मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है वो मुल्क इसराइल है और इस खत्ते के अंदर आँख और कान का किरदार जिस तरह इसराइल कर रहा है और जिस तरह वफ़ादारी इसराइल कर सकता है वो कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। और इसराइल ख़ुद इस चीज़ को कैश करवाता है कि अमेरिका के पास मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इस खत्ते के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम ये बात कर लें ट्रंप के हवाले से, जो ट्रंप इंतज़ामिया है, तो ट्रंप इंतज़ामिया ने इस बात के ऊपर वोट लिया है। दो उनके नैरेटिव थे जिनकी बात के ऊपर अमरीकी शहरियों ने उन्हें वोट दिया। पहला ये कि वो अमेरिका को किसी भी अब तवील मुद्दती जंग के अंदर नहीं धकेलेंगे, क्योंकि ट्रंप की ये राय थी कि अमरीकी हुकाम ने, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने अफ़गानिस्तान के अंदर, इराक़ के अंदर, वेनेज़ुएला के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर और ऐसे दीगर ममालिक के अंदर जंगें छेड़ी हैं, तवील मुद्दती जंगें लड़ी हैं और उसके अंदर खरबों डॉलर्स जो हैं वो अमरीकी शहरियों का, अमरीकी टैक्स पेयर्स का जो है पैसा ज़ाया हुआ है, लेकिन हासिल रसूल हमें कुछ नहीं हुआ। इसलिए ट्रंप ये चाहते थे कि मैं इस जंगों वाली जो पॉलिसीज़ है इससे निकलूँगा और मैं अमन और मुज़ाकरात की जो पॉलिसी है उसको अपनाऊँगा। ये वजह है कि लोगों ने उन्हें वोट भी दिया। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि जो ट्रंप का नैरेटिव था कि मैंने अमन लेकर आना है लेकिन बज़ोर ताकत लेकर आना है। अब बज़ोर ताकत को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है ये हम आगे चलकर हम बात करेंगे। अब हालिया दिनों के अंदर जो अमेरिका और ईरान की जो कशमकश जारी व सारी है कि इधर से अमेरिका बयान देता है कि हम ऐसी बमबारी करेंगे ईरान के ऊपर कि पूरी दुनिया की तारीख़ के अंदर ऐसी बमबारी कहीं नहीं हुई होगी। इधर से ईरान ये कहता है कि अगर अमेरिका ने हमारे पर बमबारी की तो हम जो है वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद ये खबरें ज़ेर गर्दिश होने लग गई कि वाकई ईरान ने जो है वो एटमी क़ुव्वत हासिल कर ली है। तो ये बयान दिया किसने है कि ईरान एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेगा? ये अगर ईरान के वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफ़ा या हत्ता कि उनके सदर भी देते तो इस बयान की उस हद तक जो मानी है या वक़्त है वो ना होती, उतनी वैल्यू ना होती। ये बयान जो दिया है वो ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई के मुशीर अली लाराजानी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है और उनकी जो स्टेटमेंट है वो ज़ाहिर पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है, क्योंकि वो ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं। और आपको पता है कि ईरान का जो सिस्टम है, तर्ज़ हुकूमत है, उसको समझने वाले, उसको पढ़ने वाले, उसको जानने वाले समझते हैं कि ईरान के अंदर सदर की वो वैल्यू नहीं है जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, क्योंकि पूरा मुल्क वही चला रहे हैं, उन्हीं के हाथ में असल जो ताकत है मुल्क की वो उन्हीं के हाथ में है। अब उनकी जानिब से उन्होंने ये स्टेटमेंट पहली बार नहीं दी। पहली बात ये भी याद रखनी चाहिए, आज से तकरीबन 14 से 15 साल पहले भी उन्होंने इसी तरह की स्टेटमेंट दी थी जब वो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर थे। उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि ईरान ने एटमी क़ुव्वत हासिल कर ली है और हम किसी भी वक्त जो है वो धमाके भी कर देंगे। लेकिन ईरान ने फिर नेशनल सतह के ऊपर अपने मीडिया के अंदर कहा गया कि नहीं, ये स्पीकर साहब की जो स्टेटमेंट है उससे सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया है। ईरान जो है वो एटमी क़ुव्वत हासिल नहीं करेगा, चूँकि ईरान ये समझता है और ईरान के आइन के अंदर ये बात दर्ज है कि आइन के अंदर तो बहरहाल नहीं, अब ये कैसे उनके नज़रिए के अंदर ये बात शामिल है कि उनके जो रहबर कबीर इमाम ख़ुमैनी थे उन्होंने ये कहा था कि हम ईरान कभी भी एटमी क़ुव्वत हासिल नहीं करेगा, इसलिए कि वो इस मामले को गैर शरई समझते हैं। वो गैर शरई समझने की वजह ये थी कि एटमी हथियार एक ऐसा हथियार है कि इससे दुश्मन तो नाबूद होता ही होता है, मगर आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इससे मुतासिर होती हैं। तो आने वाली नस्लों का तो इस मामले के ऊपर कोई कसूर नहीं होता इन जंगों के हवाले से। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि हम एटमी जो क़ुव्वत है वो हासिल नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही ईरान की जानिब से एक और बात भी सामने आ गई, वो ये बात थी कि इस हुक्म के ऊपर या इस फतवे के ऊपर हम रुजू भी कर सकते हैं। ये भी हमारी फ़िक़्ह के अंदर मौजूद है कि हम नज़रसानी कर सकते हैं। इस बात के ऊपर ईरान को भी, इस बात के ऊपर इसराइल को भी जो है वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये अगर इन्होंने रुजू कर ली और एटमी क़ुव्वत हासिल कर ली तो ये तो हमारे लिए बड़ा मामला हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि इस खत्ते के अंदर अगर किसी के पास सबसे बड़ी अस्करी ताकत हो तो वो सिर्फ इसराइल हो। इसराइल के मामले में कोई भी मुल्क अस्करी लिहाज से उसके सामने स्टैंड ना कर सके। अरबों की हालत आपने देख ली है, अरब ममालिक उनके पास
کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی ایسے جدید ہتھیار یا ایٹمی قوت حاصل کرنے کی وہ باغ دوڑ کے اندر شامل ہے ہی نہیں ہے۔ ایران ہے، ایران کو اگر اس طرح کی کوئی قوت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اسرائیل کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہو جائے گا، بڑا مخالف ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ایسی بیان بازی کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ٹرمپ کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے اپنے اقتدار سنبھالنے سے قبل اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ کی تھی، امریکی پروفیسر جیفری ان کا کلپ لگایا تھا جو کافی حد تک وائرل بھی ہوا۔ اس کے اندر نیتن یاہو کو پیغام دیا گیا تھا۔ انہوں نے، جو امریکی پروفیسر ہے جیفری، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مطالعہ یہ کیا جائے کہ امریکہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان کے پیچھے آپ کو ایک ہی شخص نظر آئے گا، اور وہ شخص ہے نیتن یاہو۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ نیتن یاہو کی وجہ سے امریکہ نے اپنے مفادات کو داؤ پر لگایا ہے، امریکی شہریوں کی جو سالمیت ہے، صحت و سلامتی ہے، اس کو داؤ پر لگایا ہے، اور امریکہ کی جو اپنی پہچان مسلم کنٹریز کے اندر اتنی بدنام ہو چکی ہے اس کی وجہ بھی نیتن یاہو ہے۔ یہ ان کا کلپ تھا جو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ اس میں ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹرمپ کی جانب سے پیغام دے دیا گیا ہے نیتن یاہو کو کہ اب ہم تمہارے کہنے کے اوپر مڈل ایسٹ میں یا کسی بھی ملک کے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے، بلکہ اب ہم وہی کریں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہو۔ لیکن اس کے باوجود اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس کے باوجود بھی آخر کیوں ٹرمپ نے بڑا خوش آمدید کیا نیتن یاہو کو، اور اس کے بعد امریکہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ کشمکش بھی جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کی جو لابی ہے وہ امریکہ کے اندر بڑی متحرک ہے۔ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا کسی امریکی صدر کا اسرائیلی لابی کو ایک دم سے بائی پاس کرتے ہوئے ان کے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ویژن کے مطابق چلنا۔ تو یہ معاملہ مرحلہ وار تو ہو سکتا ہے مگر ایک دم سے نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ اس وقت ضرورت ہے یہ نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ نہیں۔ ماہرین بھی اس حوالے سے یہی بات کرتے ہیں، کس کی ضرورت ہے ایران کے ساتھ جنگ؟ نیتن یاہو کی ضرورت ہے۔ نیتن یاہو کی کیوں ضرورت ہے ایران کے ساتھ جنگ؟ اس لیے کہ ایک بات تو طے ہے کہ اسرائیل اکیلا تنہا ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں وہ امریکہ کو شامل کرے اور امریکہ ہی پہل کرے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے۔ اور نیتن یاہو ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل معاشرہ جو ہے وہ اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں بڑی تعداد کے اندر، آپ انہیں یہ کہہ لیں کہ یہودی لبرل ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ ان تمام جنگوں کا ذمہ دار نیتن یاہو ہے، اب اس سے ہمارے ملک کو جان چھڑا لینی چاہیے، اس کو نکال دینا چاہیے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ نہیں، نیتن یاہو بالکل ٹھیک ہے اور گریٹر اسرائیل کا خواب ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے نیتن یاہو جو ہیں وہ صحیح مثالی کردار اپنا ادا کر رہے ہیں۔ اب نیتن یاہو کے لیے یہ ٹینشن ہے کہ ان کی جو ملک ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس کو کیسے یونائٹ کیا جائے۔ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اوپر ہم حملہ کر دیں، کیونکہ معذرت کے ساتھ، کیونکہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک نارمل پریکٹس ہے کہ اگر آپ نے عوام کو یونائٹ کرنا ہے اور وہ آپ کے نظریے کو، آپ کی گفتگو کو نہیں سن رہی، تو اگر آپ نے ان کو یونائٹ کرنا ہے تو آپ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے اوپر جنگ چھیڑ دیں۔ جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی پیغام دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، دیکھیے ابھی آپ اختلافات کو دور رکھیے، ابھی تو ملک کے اندر جو ہے وہ بڑی صورتحال خراب ہو چکی ہے، ابھی ٹینشن والا ماحول ہے، جنگ چھڑ چکی ہے، فلاں ملک نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے، تو ابھی ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ابھی ہم اتحاد کر لیں۔ اب اس اتحاد سے ہوگا کیا کہ وہ جو بڑھتی ہوئی معاشرتی تقسیم ہے اسرائیل کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور نیتن یاہو کا جو اقتدار ہے وہ الیکشن بھی نہیں کروائیں گے، اور نیتن یاہو کا جو اقتدار ہے اس کو مزید طوالت جو ہے وہ ملتی بھی جائے گی۔ تو اس وقت ایران کے ساتھ اگر جنگ کسی شخص کی ضرورت ہے تو وہ نیتن یاہو کی ضرورت ہے، اور نیتن یاہو کسی بھی طرح چاہتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کر دے۔ اب اس کے اندر دوسری سائڈ کے اوپر اگر ہم بات کریں، جو ٹرمپ کا جو دوسرا نیریٹو تھا، امن حاصل کرنا ہے بزور طاقت۔ اب اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ کی بڑی ایک طویل کال ہوئی تھی جسے گریٹ کال کا نام دیا گیا تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین اور رشین صدر کے مابین۔ اس گفتگو کے اندر دو ایجنڈا زیر بحث لائے گئے تھے، ایک یوکرین کا معاملہ اور ایک ایران کا معاملہ۔ ایران کے معاملے کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا، پیوٹن کی جانب سے یہ آفر کی گئی تھی کہ میں آپ دونوں ممالک کے مابین ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جوہری جو ایگریمنٹ ہے اس میں جو بہتر اور مناسب جو ڈیل ہے، جو نکات ہے، وہ اس کے لیے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ اب ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ پیوٹن جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے مابین ثالثی کا کردار ادا کر کے اس معاملے کو جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے کر دیں، مگر اس کے باوجود ٹرمپ کا تڑیاں لگانا، دھمکیاں لگانا، یہ ہمیں نشاندہی یہ کرتا ہے کہ وہ ایک طرف یہودی لابی کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، یعنی نیتن یاہو کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری سائڈ کے اوپر پیوٹن کے ذریعے اندرون خانہ اس تمام معاملات کو حل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کی جانب سے بیان دیا گیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں، لیکن جس طرح سے ٹرمپ دھمکیاں دے رہا، ہم اس طرح سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے مذاکرات کرنے تو اصول کے اوپر
دفعہ چلیں، آپ اپنی شرائط رکھیں، ہم اپنی شرائط کو رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ اگر آپ نے مذاکرات نہیں کیے تو ہم بم مار دیں گے، تو ہم ایسی صورت میں آپ کے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس حوالے سے جو رائے یہ پائی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ پیوٹن کو اندرون خانہ یہ ظاہر ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں، لیکن ٹرمپ کے لیے اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ وہ بڑے ایک خاموشی سے حل کر لیں۔ ٹرمپ نے چونکہ امریکہ کی سپر طاقت کا ایک امیج بھی رکھنا ہے، تو اس لیے وہ تڑیاں اور دھمکیاں لگاتے ہوئے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو یہ اتنا ہی آسان ہوگا کہ وہ کمپیریزن بھی لوگ کرتے ہیں کہ کیا ایران جو ہے وہ فلسطین ہے، عراق ہے، افغانستان ہے یا وینزویلا ہے، تو وہاں پر صورتحال آپ کو یکسر تبدیل اس لیے نظر آتی ہے کہ عرب ممالک بالخصوص عمان، قطر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں اور خود امریکہ کو روک چکے ہیں کہ اگر آپ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے لوگ تو پانی کی وجہ سے مر جائیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے زیر زمین ایسا سسٹم موجود ہے کہ جہاں سے بڑی وافر مقدار میں پینے والا جو صاف پانی ہے وہ جاتا ہے ان عرب ممالک کے اندر۔ اگر امریکہ بمباری کرتا ہے ایران کے اوپر تو وہ تو پانی آلودہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ وجہ ہے کہ عمان و قطر کی جانب سے اور دیگر عرب ممالک کی جانب سے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں تو ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو جائے گا، جنگ آپ کی ہوگی لیکن خمیازہ جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہوں گے۔ دوسری سائڈ کے اوپر ایران نے بھی کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسے میزائل، ایسے ڈرون، ایسے جہاز نہیں ہیں کہ وہ امریکہ پہنچ سکیں، البتہ خطے کے اندر تو امریکی مفادات تو موجود ہیں، پھر ہم انہیں ہٹ کریں گے۔ ہم عمان کے اندر اگر امریکی مفادات موجود ہیں تو ہم وہاں پر اٹیک کریں گے، میزائل وہاں پر برسائیں گے، قطر کے اندر برسائیں گے، سعودی عرب کے اندر اگر تحفظات ہیں تو ادھر ہٹ کریں گے، متحدہ عرب امارات میں ہیں تو وہاں پر ہٹ کریں گے۔ تو تمام عرب ممالک کو بھی تشویش ہے کہ آپ کی جو جنگ ہے وہ ہمارے گھر میں آ جائے گی، اور ہماری تو تمام کی تمام جو سرمایہ کاری ہے وہ سیاحت کے اوپر ہے۔ انویسٹر یہاں پر آتے ہی اسی لیے کہ یہاں پر امن و امان کی فضا ہے، ہم نے سیکورٹی کو یقینی بنایا ہوا ہے، اور اگر جنگ کی صورتحال ہوگی تو ہم تو دیوالیہ ہو جائیں گے، ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہماری اکانومی کے لیے۔ تو اس لیے بھی یہ کوئی آسان جنگ نہیں ہوگی۔ یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اور ایران کے مابین ہی رہے گی، بلکہ اس پورے خطے کے اندر ایک آگ چھڑتی ہوئی، ایک جھلکتی ہوئی، ایک ابھرتی ہوئی جو ہے وہ آگ آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ اب تک کا جو مختصراً جو منظرنامہ ہے ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو بڑھتی ہوئی ٹینشن ہے، اس حوالے سے جو رائے ہیں، مختلف رائے ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ٹرمپ جو دھمکیاں لگا رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں، اور ایران نے جو ایٹمی قوت اپنی حاصل کرنے کے جو دعوے کر رہے ہیں اس کے اندر کتنی حد تک جو ہے وہ حقیقت ہے۔ دو رائے ایران کے اندر موجود ہیں، بہرحال وہ دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کے حوالے سے، اور دوسری خبر یہ ہے افغان پناہ گزین کے حوالے سے۔ کتنے افغان پناہ گزین جو ہے وہ 31 مارچ تک چلے گئے ہیں، اس حوالے سے حکومت کی جانب سے جو نمبر جاری کیے گئے ہیں وہ 8,85,000 ہے۔ اب اس حوالے سے ایک ابہام ہے، کنفیوژن ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت اس معاملے کو کلیئر نہیں کر رہی ہے کہ 8,85,000 یہ وہ نمبرز ہیں 2023 سے کاؤنٹ کر رہے ہیں یا ابھی موجودہ جو لہر آئی ہے اس سال اس کا آپ نے نمبرز کاؤنٹ کیا ہے۔ یہ ابھی تک حکومت کلیئر نہیں کر رہی ہے۔ اس حوالے سے سوالات بھی بھیجے گئے ہیں حکومت کو کہ آپ کلیئر کریں کہ آپ یہ 2025 کے اعداد و شمار دے رہے ہیں یا پھر 2023 کے اعداد و شمار دے رہے ہیں۔ اور دوسری سائڈ کے اوپر جو اسلام آباد پولیس سے ہماری جو گفتگو ہوئی کہ آپ کے پاس لائحہ عمل کیا ہے، حکومت نے آپ کو کیا ٹاسک دیا ہے، کیونکہ راولپنڈی اور اسلام آباد کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے افغان پناہ گزینوں کے متعلق، تو آپ کے پاس ایسی کون سی حکمت عملی ہے جس سے آپ نے افغان پناہ گزینوں کو مقامی آبادی سے علیحدہ کرنا ہے؟ تو اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ آرڈر جاری کیے گئے ہیں کہ آپ اپنی چیک پوسٹیں ہیں وہ بڑھا دیں، آپ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے آپ ان کی چیکنگ کریں اور ان میں دیکھیں، لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کریں، آپ کو افغان پناہ گزین ملتے ہیں آپ انہیں علیحدہ کریں، ان کے ذریعے آپ ان کے خاندان تک، آپ ان کے گھر تک پہنچیں اور پھر انہیں وہاں پر آپ فیسیلیٹیشن سینٹر لیں اور پھر وہیں سے آگے ان ملک افغانستان میں باعزت طریقے سے واپس بھیجا جائے۔ تو اسلام آباد پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے، ایک طرف ہم مقامی آبادیوں میں بھی جا کے آپریشن کر رہے ہیں، دوسری سائڈ کے اوپر ہم سڑکوں کے اوپر بھی پبلک ٹرانسپورٹ کو روک کر، موٹر سائیکلز کو روک کر ہم وہاں بھی چیکنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی دو بڑی اہم خبریں تھیں۔ اور ایک اور نقطہ افغان پناہ گزینوں سے متعلق جو کمنٹس میں لوگ ہم سے بار بار پوچھ رہے ہیں، وہ پاکستانی بالخصوص جنہوں نے اپنے گھر، اپنی دکانیں افغان پناہ گزینوں کو دے رکھی ہیں، تو اس حوالے سے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ بڑی کلیئرٹی ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی پاکستانی نے ابھی تک 31 مارچ کے بعد بھی کسی افغان پناہ گزین کو مکان یا دکان دے رکھا ہے تو اسے 6 ماہ سے لے کر 1 سال تک کی قید ہو سکتی ہے، 1 لاکھ سے 10 لاکھ کے مابین بھاری جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو وہی کرنا ہے جو ریاست کی پالیسی ہے، آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کے ملک میں مفاد میں ہے۔ اگر آپ نے گھر دکانیں دے رکھی ہیں تو یہ پھر آپ کے لیے نظر ثانی کا وقت بھی ہے، وہ بھی گزر چکا ہے، کیونکہ اب ایکشن ہونا ہے۔ تو یہ سوال کا جواب ہے جو آپ بار بار کمنٹس میں بھی پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی معلومات ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔